अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। नावल का नाम है दस्ते कोज़ागर। मुसन्निफ़ा हैं फ़ौज़िया यास्मीन। किस्त नंबर 38। उस हाथ में एक शीशी थी जिसमें पीले रंग का महलोल मौजूद था। उस महलोल के ऊपर तैरते झाग ने एक पल में अजमत खलील पर इंकशाफ कर दिया था कि यह कोई आम महलोल नहीं है, जैसे किसी किस्म का कोई तेज़ाब है। शुमाइला का यहाँ तक एक तेज़ाब की शीशी लेकर आना साफ जाहिर कर रहा था कि उसका अब अगला कदम क्या होगा। अजमत खलील बुरी तरह हरासा होकर कुछ कहने ही वाले थे, मगर कुदरत ने उन्हें अब तक बहुत मोहलत दी थी। लेकिन एक ही लम्हे में वो मोहलत ख़त्म करते हुए गुनाह की रस्सी को एक झटके से खींच लिया। सिर्फ 5 सेकंड लगे थे शुमाइला को शीशी खोलकर तेज़ाब को अजमत खलील के चेहरे पर उछालने में, और कमरे का मंजर ही बदल गया। अजमत खलील की फलक शगाफ चीखों ने दरो दीवार हिला दिए थे। उन्हें लग रहा था उनके चेहरे से आग निकल रही है और उनका पूरा वजूद झुलसता जा रहा है। रियाज गफ़ार और शगुफ्ता गफ़ार आयशा अख्तर के घर से खासे दिल बर्दाश्ता होकर लौटे थे। एक तो आयशा अख्तर की हालत ऐसी थी कि उन दोनों को ही अंदाज़ा होने के बावजूद अपनी आंखों से ये सब देखकर शदीद अफसोस हुआ। उस पर बिलाल अख्तर के रवैये ने उन्हें बड़ा मायूस किया। अब इतने साल बाद उन लोगों ने पहल करते हुए उनके घर में कदम रख ही दिया था, तो कम अज़ कम उस वक्त बिलाल अख्तर को अपनी अना और ज़िद को एक तरफ रखते हुए थोड़ी बहुत गुफ्तगू तो कर ही लेनी चाहिए थी। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की तो बिलाल अख्तर से उन्हें उम्मीद भी नहीं थी, और ना ही यह कोई मौका था खुशगप्पियों का। लेकिन बिलाल अख्तर ने माफ़ी तलाफ़ी की तो बाद की बात थी, सिरे से उन्हें मुखातिब ही नहीं किया। वो तीनों काफ़ी देर आयशा के पास रुके, लेकिन बिलाल अख्तर एक बार कमरे से जाने के बाद दोबारा पलट कर भी नहीं आए। उन्होंने भी आयशा अख्तर से बिलाल अख्तर की बाबत कोई इस्तफसार नहीं किया। उनकी बहन बहुत दुखी और शर्मिंदा थी। बिलाल अख्तर के सर्द और बदतमीज़ी से भरपूर रवैये को उन्होंने भी यकीनी तौर पर महसूस किया होगा। फिर क्या ज़रूरत थी उन्हें कुछ जतला कर आयशा अख्तर को मज़ीद अफसरदा करने की। वो इस मामले में कर ही क्या सकती थी। अगर उनके इख्तियार में होता तो शायद वो काफ़ी अरसे पहले ही बिलाल अख्तर को समझा बुझाकर भाई के पास आकर अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, लिहाजा इसे साफ जाहिर था कि बिलाल अख्तर उनकी चाहे जितनी भी नाज बर्दारियाँ उठा लें, चलाते वो अपनी ही हैं। रियाज गफ़ार तो चाह रहे थे कि आयशा अख्तर को अपने साथ अपने घर ले जाएं ताकि उनका माहौल तब्दील हो जाए। वो काफ़ी कमज़ोर भी हो गई थी। वो सोच रहे थे कि अपने घर ले जाकर उनके खाने पीने का भी कुछ ख्याल कर लेंगे, मगर आयशा अख्तर बिलाल अख्तर को तनहा छोड़कर जाने के लिए रजामंद ना हुई। फिर भी रियाज गफ़ार ने इसरार करके उन्हें उन्हीं के घर में कुछ न कुछ खिला पिला दिया। उनका इरादा था वो अगले दिन फिर आयशा के पास चले जाएंगे। इस तरह आयशा अख्तर को ज़हनी और जज्बाती तौर पर काफ़ी सहारा मिल जाएगा। शाम तक जब वो सब आयशा अख्तर के घर से वापस आए तो वो सभी बिल्कुल निढाल हो गए थे। गाड़ी में भी वो तीनों आयशा अख्तर के साथ हुए सानेहा पर तासुफ़ का इजहार करते रहे। लिहाजा घर आने पर आलिया ने फ़ौरन शगुफ्ता गफ़ार को ज़बरदस्ती उनके कमरे में भेज दिया कि वो कुछ आराम कर लें। दुख चाहे जितना भी बड़ा हो, उस पर तसलसल से एक साथ बैठकर दिल चलाना कोई हल नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तो हालात से लड़ने की रही सही कुव्वत भी ख़त्म हो जाएगी। चुनांचे कुछ देर की नींद और आराम सख्त ज़रूरी था। आलिया ने जब रियाज गफ़ार को भी यही मशवरा दिया तो वह थके हुए लहजे में कहने लगे, मैं अगर बिस्तर पर लेट भी जाऊंगा तब भी मेरी थकन जूं की तो रहेगी। ज़ोबिया या आयशा के साथ जो हो रहा है उसमें सरासर दखल किस्मत और हालात का है, लेकिन रोमेला के साथ जो हुआ है उसमें हम सब मुजरिम के कटहरे में खड़े हैं। तकदीर की सितम ज़रीफ़ी पर सब्र किया जा सकता है, लेकिन खुद जालिमों की फहरिस्त में खड़े होने के बाद तो ज़मीर एक पल भी सुकून से रहने नहीं देता। आलिया ने खामोशी से उन्हें देखे गया, जिनके चेहरे पर शदीद मलाल फैला था। काश रोमेला भी अपने भाई की तरह एक गिरी हुई लड़की होती तो आज मैं इतना मुस्तरिब ना होता, बल्कि तुम्हारे इक़दाम पर मुझे खुशी होती। लेकिन सारा मसला यही है कि वो बहुत अच्छी लड़की थी, जिसका इस सारे मामले में कोई कसूर नहीं था। अभी भी बल्कि उसके घर वालों ने उसके साथ ज़रा नरमी नहीं बरती। वो इस घर के मकीनों को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर ले रही है। हालांकि उसे पता है उसे इस सच्चाई का कोई सिला नहीं मिलने वाला। जो नुकसान उसका होना था वो हो चुका। फिर भी उसकी कोशिश है कि अगर वो बर्बाद हुई है तो कम अज़ कम कोई और इस तकलीफ़ से ना गुज़रे। ऐसे लोग और ऐसी सोच रखने वाले बहुत कम होते हैं। उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, और सदमे की बात यह है
کہ یہ سب تم نے کیا ہے۔ وہ تعصب بھری نظروں سے عالیان کو دیکھنے لگے۔ میں جانتا ہوں تم ہمیشہ سے ضدی ہو، بزنس میں بھی تم نے اپنی ضد کی وجہ سے بڑے نقصان اٹھائے ہیں، لیکن پھر بھی تم پر مجھے بھروسہ تھا کہ تم کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پیسے کے نقصان کو میں نے کبھی اہمیت نہیں دی، مگر اس طرح کسی کی زندگی خراب ہو، وہ بھی میرے بیٹے کی وجہ سے، میں ریاض غفار کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے۔ ڈیڈی آپ بیٹھ جائیں۔ عالیان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو انہیں ایک دم غصہ آ گیا اور انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ انہیں اتنا غم تھا اس سانحہ پر اور عالیان کے رویے سے ذرا بھی شرمندگی ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی اتنی ساری باتوں کے جواب میں بھی وہ کتنے اطمینان سے انہیں بیٹھنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ سلگ اٹھے تھے اس کے انداز پر۔ میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے فیصلے پر چاہے جتنے بھی مطمئن ہو، کم از کم اپنی نانی کے سامنے تھوڑے سے پچھتاوے کا اظہار کر دو۔ میری تو ہمت نہیں ہو رہی ان کا سامنا کرنے کی۔ کیا سوچتی ہوں گی وہ ہم سب لوگوں کے بارے میں؟ ان کا زیادہ دن یہاں رہنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، شاید وہ کل صبح ہی واپس چلی جائیں۔ اب اس معاملے میں کوئی کچھ کر تو نہیں سکتا، لیکن اگر تم تھوڑے سے دکھ کا اظہار کر دو گے تو ہو سکتا ہے وہ اسے تمہاری نادانی سمجھ کر صبر کر لیں، ورنہ خواہ ان کا دل بھی میری طرح تمہاری ڈھٹائی پر دکھتا رہے گا۔ ریاض غفار برہمی سے بولے تو بہت ضبط کے باوجود عالیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ آپ تو مجھ سے کچھ زیادہ ہی خائف ہو گئے ہیں ڈیڈی۔ ریاض غفار اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سیخ پا ہو گئے۔ طلاق کس قدر ناپسندیدہ فعل ہے اور ہماری سوسائٹی میں بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ تم آج کل کی نئی نسل اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تم لوگ جو خود کو بدل نہیں سکتے، ذرا سا کمپرومائز نہیں کر سکتے، شریکی ہاتھ میں ذرا سی کمی برداشت نہیں کر سکتے، آئیڈیل کے چکر میں رہتے اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود بھی کسی کا آئیڈیل بننے کے قابل ہیں یا نہیں۔ تم لوگوں کو تو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ کیا تھا اگر وہ ابرار کی بہن تھی، اس کی اس ایک خامی کو برداشت کر لیتے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تھے تو اسی وقت خود غرض بن کر انکار کر دیتے۔ شادی جیسے مقدس رشتے کی بے حرمتی کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ جب چاہا کر لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا؟ ریاض غفار انگارے چبا رہے تھے۔ عالیان بڑے سکون سے سینے پر ہاتھ باندھے انہیں دیکھتا رہا، اور جب وہ خاموش ہوئے تبھی وہ بھی انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تنقید، تنقید اور بس تنقید۔ میں رومیلا کو گھر میں رکھ کر اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتا تو ممی کا موڈ ہر وقت خراب رہتا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے اور رومیلا کو تنقید کا نشانہ بناتی، تب آپ بھی میری طرفداری کرنے کی بجائے ممی کا ساتھ دیتے اور ان کی نفرت اور غصے کو ایک دم جائز قرار دیتے۔ اب جبکہ میں نے سرے سے اس مسئلے کو ہی حل کر دیا ہے تو بھی آپ کو میرے فعل پر اعتراض ہے، اب بھی آپ مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ڈیڈی میں پوچھتا ہوں کیا شادی صرف ایک لڑکے اور لڑکی کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے؟ گھر کے دیگر افراد جو جوائنٹ فیملی کی حمایت میں ایک لیکچر تو دے سکتے ہیں، ساتھ مل جل کر رہنے کی برکات پر تقریر جھاڑ سکتے ہیں، انہیں بھی تو خود میں تبدیلی لانی چاہیے۔ انہیں بھی تو اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ بیٹا جو اب تک صرف ان کی اولاد تھا، اب کسی کا شوہر، کسی کا باپ بھی ہے، اس کی اپنی زندگی کی ترجیحات ہیں، انہیں بھی اس کی زندگی میں آنے والی تبدیلی پر کمپرومائز کرنا چاہیے۔ جس دن میں نے رومیلا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اسی دن ممی نے کہہ دیا تھا کہ ایک دن میں سب کچھ بھول بھال کر اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک طرف تو میں شادی جیسے مقدس رشتے کی بے حرمتی نہ کروں اور ساری زندگی اسے ساتھ رکھوں، دوسری طرف میں اس کے ساتھ خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ اگر میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے یا اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو بھی یہ تانے سنوں کہ اس نے مجھے پٹا لیا اور میں سب بھول کر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا۔ اب آپ خود بتائیں، ان حالات میں وہی کر سکتا تھا جو میں نے کیا، دیٹس اٹ۔ عالیان کہتا چلا گیا۔ ریاض غفار بڑی غور سے اس کی بات سن رہے تھے۔ وہ اسے جھٹلا نہیں سکتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، ذہنی طور پر وہ اس سے پوری طرح متفق تھے، مگر جو ہوا تھا اس پر انہیں افسوس اتنا تھا کہ عالیان کی تمام باتیں صحیح ہونے کے باوجود ان کے دل کو نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی جب وہ بولے تو ان کا لہجہ بہت پرتعصب تھا۔ مجھے تمہاری بات سے اختلاف نہیں ہے، شگفتہ نے واقعی رومیلا کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی جینا دو بھر کر دیا تھا، اور میں اسے بھی غلط نہیں کہتا۔ جو بریرہ کے ساتھ ہوا اسے بھلانا اتنا آسان نہیں۔ شگفتہ کے اندر واقعی یہ ڈر موجود تھا کہ رومیلا تمہیں اپنا اسیر کر لے گی، اور سچ پوچھو تو اس کا یہ ڈر بھی بالکل بجا تھا۔ خود مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ رومیلا کو تم پسند کرنے لگے ہو، اور میں بھی اسی لیے پریشان تھا کہ شگفتہ کو یہ بات سخت ناگوار گزرے گی۔ پہلے ہی گھر میں اتنی ٹینشن ہے، اگر ایسا ہوا تو شگفتہ تو گھر کو بالکل جہنم بنا دے گی۔ لیکن تم نے تو ہم سب کی توقع کے بالکل برعکس قدم اٹھا لیا، اور وہ بھی اتنے اچانک کہ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا ہے۔ ابھی بھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ سب کوئی بھیانک خواب ہے جو آنکھ کھلنے پر ختم ہو جائے گا۔
ریاض غفار بڑی کھوجتی نظروں سے عالیان کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ بڑے وثوق سے کہہ سکتے تھے کہ ان کی بات پر عالیان نے اپنی مسکراہٹ روکنے کی کوشش کی تھی۔ کیا بات ہے عالیان، کیا تم کچھ چھپا رہے ہو؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے عالیان کو دیکھا تو عالیان کچھ دیر انہیں دیکھتے رہنے کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہنے لگا، میں کیا چھپاؤں گا؟ طلاق نامہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ ہاں، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، مگر تمہارا یہ قابل رشک اطمینان بتا رہا ہے کہ اسی سچ اور جھوٹ کے بیچ میں کچھ ہے جس سے ہم سب انجان ہیں۔ ریاض غفار اندازہ لگانے والے انداز میں بولے، یہاں صرف سچ ہے، جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کچھ ہے تو آپ سب کی کم علمی ہے۔ دین کے معاملے میں تو آپ سب کی معلومات بہت کم ہیں، یا پھر ہمارے معاشرے میں دین کے طریقے سے ہٹ کر ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے کا رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ اگر کوئی شخص 1 طلاق بھی دیتا ہے تب بھی سننے اور دیکھنے والوں کو یہی لگتا ہے کہ اب مصالحت کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ریاض غفار بری طرح چونک اٹھے۔ ایک دم سے ان کی آنکھوں کے سامنے طلاق نامہ گھوم گیا جس میں عالیہ نے صرف ایک بار طلاق کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو تمہارا مطلب ہے؟ ریاض غفار حیرانی کے باعث کچھ بول نہ پائے، مگر عالیہ نے ان کی بات بخوبی سمجھ گیا۔ تبھی سر ہلاتے ہوئے اس بات میں کہنے لگا، آپ سب میرے اس اچانک فیصلے پر حیران ہیں، حالانکہ میں نے جب رومیلا سے شادی کی تھی تبھی کہہ دیا تھا میں اس طرح کی دھونس پر بلیک میل ہوتے ہوئے کسی لڑکی کو زندگی بھر اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ ایک دن میں ضرور اسے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ یہ بات میں نے آپ لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں کہی تھی، بلکہ یہ سب مجھے ابرار پر ثابت کرنا تھا۔ اس نے مجھے مجبور کر کے شادی پر آمادہ تو کر لیا، مگر وہ مجھے ساری عمر شادی نبھانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ لیکن رومیلا سے شادی کرنے کے بعد جو حالات سامنے آئے ان میں بہت سارے انکشافات ہوئے۔ ایک کا تذکرہ تو میں نے آپ لوگوں سے کیا بھی تھا، رومیلا اس معاملے میں بے قصور ہے، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے یہ شادی کیسے کی ہے، مگر آپ لوگوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ خیر، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حقیقت مجھ پر یہ کھلی کہ ابرار نے یہ شادی ہمیں ٹارگٹ بنا کر نہیں کی۔ اس کا مقصد صرف ایک آئیڈیل گھر میں اپنی بہن کو بیاہنا تھا، وہ بھی محض اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے۔ اس کے پیچھے اس کا مقصد اپنی بہن کی بھلائی نہیں تھا، بہن کے مستقبل کے بارے میں تو اس نے سرے سے سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ تو صرف ایک انا کی جنگ تھی جو اسے وقتی طور پر جیتنی تھی، آگے بہن کے ساتھ جو بھی ہوتا رہے اس کی بھلا سے۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلوم کیا جو رومیلا سے شادی کر رہا تھا۔ وہ ایک پورا فراڈ گینگ تھا۔ میں نے اس کے بارے میں ساری انکوائری کرا کر اسے اریسٹ کرا دیا۔ یہ کام ابرار چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا نا، اسے تو صرف اپنی انا کی تسکین کرنی تھی، اور یہ کام وہ ہمارے خاندان میں اپنی بہن کی شادی کروا کے کر چکا تھا۔ اب جبکہ اس کا دشمن بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا تو اب اسے کوئی پرواہ نہیں رہی تھی کہ ہم رومیلا کو رکھتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ ممی کو لگتا ہے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے، اس کا مطلب ہے مجھے بریرہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں اتنا خود غرض ہو گیا ہوں کہ بریرہ کا بسا بسایا گھر اجاڑتے ہوئے مجھے کوئی ڈر ہے نہ دکھ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب ابرار میرے کسی اقدام کا بدلہ بریرہ سے نہیں لے گا، تبھی میں نے اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنایا ہے۔ لیکن میں صرف اندازوں اور مفروضوں پر تو تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ ایک بار تو ابرار کو آزمانا تھا نا، آخر مجھے بھی تو اس احساس کمتری سے باہر نکلنا تھا کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر اس رشتے کو نبھا رہا ہوں۔ عالیان کہتا چلا گیا۔ ریاض غفار دم بخود کھڑے اسے سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوا تب بھی وہ کچھ نہ بول سکے۔ آخر عالیان کو ہی کہنا پڑا، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر عجیب سے لہجے میں بولے، نہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے، البتہ تمہیں ہمیں یہ سب پہلے بتا دینا چاہیے تھا، کم از کم رومیلا کو تو بتا دیتے۔ اگر میں کسی ایک کو بھی بتا دیتا تو ہم سب کی آزمائش ٹھیک طرح سے نہیں ہو سکتی تھی۔ مجھے صرف ابرار کو نہیں آزمانا تھا، میں رومیلا کو بھی پرکھنا چاہتا تھا۔ میں ممی کے سامنے اس کی بیجا حمایت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں واقعی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وقت آنے پر وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ سب لوگوں کو یہ سب نہ بتانے کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ کار فرما تھی۔ یہ اندازہ تو ممی نے بھی لگا لیا کہ میں رومیلا کو پسند کرتا ہوں، لیکن اس بات کو خندہ پیشانی سے آپ سب قبول نہیں کر سکتے تھے۔ یہاں تک کہ رومیلا بھی ہر وقت اس خوف کے زیر اثر رہتی تھی کہ کہیں مجھے اس سے بات کرتے ہوئے ممی نہ دیکھ لیں۔ اگر انہیں پتہ چل گیا تو انہیں برا لگے گا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے ہی گھر میں چوروں کی طرح تو نہیں رہ سکتا۔ مجھے آپ سب کو یہ احساس دلانا تھا کہ اگر اسے ساری زندگی اس گھر میں رکھنا ہے تو اسے اس کے سارے جائز حقوق بھی دینے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں سے لڑ کر یہ سب نہیں منوانا چاہتا تھا، بلکہ میں چاہتا تھا کہ آپ سب دل سے اس ساری حقیقت کو قبول کر لیں۔ رومیلا کو گھر سے نکالے بغیر میں آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں دلا سکتا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے تو اس گھر میں رومیلا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔
وہ ایک اچھی لڑکی ہے اور قسم کے رویے اور مزاج کی مستحق نہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ میں جو کرنا چاہتا تھا میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ ممی تک کو اس بات کا احساس ہے کہ رومیلا کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ ایک اچھی لڑکی تھی، عالیان کہتا چلا گیا اور اپنی آخری بات پر وہ خود ہی مسکرا دیا۔ ریاض غفار کو لگا جیسے وہ ایک دم ہلکے پھلکے ہو گئے ہوں، جیسے کوئی بھاری پتھر کی سل ان کے سینے پر رکھی تھی جس سے ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ اچانک ایک پل میں کسی نے سرکا کر انہیں ہر بوجھ سے آزاد کر دیا۔ جب وہ بولے تو ان کا لہجہ بہت پرسکون اور ہنستا ہوا تھا۔ تو پھر کیا خیال ہے، آج جا کر رومیلا کو لے آئیں، اب تو تمہاری ممی بھی انکار نہیں کریں گی۔ نہیں ڈیڈی، اتنی جلدی نہیں۔ عالیان ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ریاض غفار چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کیوں، کیا ابھی بھی تمہیں کسی کو آزمانا ہے؟ ذرا ابرار کو موقع تو دیں کہ آیا وہ کچھ کرتا ہے یا نہیں۔ زیادہ مت آزماؤ عالیان، کہیں وہ واقعی کسی کمینے پن پر نہ اتر آئے۔ ریاض غفار کچھ متفکر نظر آنے لگے۔ زیادہ اور کم کی بات نہیں ہے، مجھے خود کو کوئی دھوکہ نہیں دینا کہ سب کچھ کر کے میں یہ کہہ سکوں کہ میرا ضمیر مطمئن ہو گیا، بلکہ واقعی مجھے حالات کو پرکھنا ہے۔ اور آپ بے فکر رہیں، ابرار کچھ نہیں کرے گا، میں اس کے مزاج اور اس کی نفسیات کو بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ کم از کم گھر والوں کو تو بتا دو، خاص طور پر اپنی نانی سے ذکر کر دو، وہ خواہ تم سے خائف ہیں، اور پھر یہ ان کی عمر نہیں ہے ایسے دکھ برداشت کرنے کی۔ ریاض غفار بضد تھے، مگر عالیان سر ہلکے ہلکے نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، نہیں ڈیڈی، وہ رومیلا سے کافی اٹیچ ہیں، اگر انہیں بتایا تو ہو سکتا ہے وہ رومیلا سے بھی ذکر کر دیں، اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سب رومیلا کو ابھی سے پتہ چل جائے، وہ بھی کسی اور کے ذریعے، کیونکہ اس طرح وہ یہ نہیں سمجھ سکے گی کہ یہ سب میں نے اسے یا کسی کو دکھ دینے کے لیے نہیں بلکہ سب کے حق میں بہتری کے لیے کیا ہے۔ یہ بات اسے صرف میں سمجھا سکتا ہوں اور کوئی نہیں، عالیان فیصلہ کن انداز میں بولا۔ ریاض غفار ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گئے۔ وہ قائل تو نہیں ہوئے تھے، مگر جو کچھ انہیں پتہ چلا تھا اسے سن کر وہ اتنے پرسکون ہو گئے تھے کہ اس وقت عالیان سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تبھی بات سمیٹتے ہوئے کہنے لگے، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس معاملے کو زیادہ طول مت دینا، کہیں واقعی سب بظاہر ٹھیک ہوتے ہوتے کچھ غلط ہی نہ ہو جائے۔ ریاض غفار کی بات پر عالیان محض سر ہلا کر رہ گیا۔ خود اسے بھی نانی اماں کے احساسات کا علم تھا۔ شگفتہ غفار نے انہیں سب بتا کر بہت بڑی غلطی کی تھی، لیکن اب عالیان کے پاس سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا نانی اماں صبح ہوتے ہی گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتی۔ عالیان نے سوچا انہیں منانے کی ایک کوشش ہی کر لے، مگر رسٹ واچ پر نظر ڈال کر اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ نانی اماں کے سونے کا وقت ہو رہا تھا، اس وقت انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ صبح خرم کے فون پر وہ اچانک آفس سے اٹھ کر عائشہ اختر کی طرف نکل گیا تھا۔ اب اس کا ارادہ نیٹ کھول کر کچھ دیر کام کرنے کا تھا، مگر ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ایک بار پھر خرم کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال ریسیو کر لی۔ خرم خیریت تو ہے؟ اس نے بغیر سلام دعا کے چھوڑتے ہی پوچھا۔ عالیان، کیا تم اس وقت میرے گھر آ سکتے ہو؟ اس وقت؟ عالیان نے تعجب سے دہرایا۔ بعض اوقات انسان کو چاروں طرف سے پریشانیاں گھیرے رکھتی ہیں، وہ ایک طرف سے مطمئن ہوتا ہے تو دوسری الجھن سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ نمل کا سارا دن خرم کی خیریت معلوم کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتا گزر گیا۔ شام کے وقت کہیں جا کر خرم سے بات ہوئی تو اسے کچھ سکون محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہی سنبل کو بھی اطلاع کر دی۔ سنبل بھی اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اس کا پورا دن بھی خرم کے متعلق پتہ کرتے ہوئے گزر گیا تھا، مگر خرم کی خیریت کی اطلاع ملنے پر وہ کوئی خاص خوشی کا اظہار نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے پاس جو خبر تھی وہ تو نمل کے ہوش اڑا لے گئی تھی۔ نمل، خرم کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، میں نے سوچا رومیلا کا موبائل بھی مستقل بند ہے، کیوں نہ اس کے گھر پر فون کر لوں، کیا پتہ وہ میکے آئی ہوئی ہو۔ بس اچانک ہی مجھے یہ خیال آیا اور میں نے اس کے بابا کے گھر پر فون کر لیا۔ فون اس کی بھابھی نے اٹھایا تھا اور نمل، انہوں نے بتایا کہ سنبل کیا بات ہے، تم سے بولا کیوں نہیں جا رہا؟ اس کی روندھی ہوئی آواز اور ٹوٹا ہوا لہجہ نمل کو دہلانے لگا تو وہ ڈانٹنے والے انداز میں بول پڑی، نمل، عالیان بھائی نے رومیلا کو طلاق دے دی ہے۔ کیا؟ نمل تقریباً چیخ پڑی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سنبل؟ یہ سب کب ہوا؟ کہیں بھابھی کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہی؟ نمل کو اپنے ہاتھ پاؤں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف سنبل کی حالت بھی بہت بری تھی، اس سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ سنبل چپ ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں، ہم ابھی اور اسی وقت رومیلا کے گھر جا رہے ہیں۔ نہیں نمل، ابھی نہیں، اس کی بھابھی بالکل جلاد بنی ہوئی ہیں، اتنی بری زبان میں بات کر رہی ہیں وہ کہ سنبل ان کی گفتگو یاد کر کے ایک بار پھر رو دی۔ بھاڑ میں جائیں اس کی بھابھی اور ان کی زبان۔ نمل کا خون کھول اٹھا یہ سن کر۔ اگر تم میں چلنے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں امی کے ساتھ جا رہی ہوں، بلکہ مجھے امی کے ساتھ ہی جانا چاہیے۔
میں رومیلا کو اپنے گھر لے آؤں گی، اسے وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابرار بھائی اور بھابھی پہلے کون سے اچھے تھے، اب تو پتہ نہیں ان کا رویہ کتنا برا ہوگا۔ نمل جیسے اچانک فیصلہ کرتے ہوئے بولی، پھر اس نے سنبل کی بات سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ رشیدہ کے پاس آ کر جب اس نے انہیں بتایا تو وقتی طور پر وہ بھی بری طرح ہراساں ہو گئی، مگر نمل کی طرح انہوں نے بھی خود پر جلدی قابو پا لیا اور بڑے مضبوط لہجے میں کہنے لگی، تمہارا فیصلہ بالکل صحیح ہے، رومیلا کو وہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ماحول میں وہ اس صدمے سے باہر نکلنے کی بجائے اندر ہی اندر گھٹ کر رہ جائے گی۔ چلو ہم ابھی چل کر اسے یہاں لے آتے ہیں، جانے اس بچے کی قسمت میں اور کتنی آزمائشیں لکھی ہیں۔ رشیدہ اور نمل رات ہو جانے کے باوجود اسی وقت رومیلا کے گھر پہنچ گئی۔ رومیلا انہیں سامنے دیکھ کر جہاں حیران ہوئی تھی وہیں ایک دم ڈھہ گئی۔ کب سے وہ اپنے اوپر مضبوطی کا خول چڑھائے ہوئے تھی، مگر اب اچانک دو ہمدرد لوگوں کو سامنے دیکھ کر اس کی ساری ہمتیں جواب دے گئی۔ وہ نمل کے گلے لگ کر پہلی بار کھل کر رو دی۔ بھابھی بھی اسی وقت اپنی زبان کے نشتر چلانے سے باز نہیں آئی، مگر اس پر ابرار بھائی کے سنجیدہ سے لہجے نے ان سبھی کو حیران کر دیا۔ رومیلا مومانی ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر چلی جاؤ، تمہارے لیے ماحول بدلنا بہت ضروری ہے۔ ابرار بھائی کے لہجے میں بہن کے لیے کوئی محبت یا ہمدردی نہیں تھی۔ جب سے رومیلا نے بتایا تھا کہ یہ طلاق اس نے اپنی مرضی سے لی ہے، وہ اس سے سخت نالاں تھے، لیکن ایک بات ان کی بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، لہٰذا اب وہ کسی پر بھی دباؤ ڈال کر اپنی نہیں منوا سکتے تھے۔ مگر گھر میں پھیلے تناؤ کی چادر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ جب تک رومیلا کو کوئی اور بندوبست نہیں ہوتا تھا، ان کی نظر میں گھر کے سکون کی فضا کو برقرار رکھنے کے لیے اسے کہیں اور بھیج دینا وقت کا تقاضا تھا۔ ابرار بھائی کی طرف سے اجازت ملتے ہی نمل نے سامان اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آئی۔ ان دونوں ماں بیٹی نے عالیان کے اس فیصلے کے متعلق اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اسے تھوڑا وقت دینا چاہتے تھے، جب وہ ذہنی طور پر آمادہ ہوگی تو وہ خود ہی بتا دے گی۔ جبکہ رومیلا اس موضوع پر تو کیا کسی بھی موضوع پر کوئی بات نہیں کر رہی تھی، اس نے تو کھانا تک کھانے سے انکار کر دیا تھا، جس پر رشیدہ بیگم نے زیادہ اصرار بھی نہیں کیا۔ رومیلا کے چہرے پر اتنی پسماندگی تھی کہ وہ اسے زیادہ سے زیادہ پرسکون رکھنا چاہتی تھی، کوئی بھی خلاف مزاج بات کہہ کر وہ اسے مضطرب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے جب رومیلا نے سونے کے لیے کمرے میں جاتے وقت رشیدہ بیگم سے التجائیہ انداز میں کہا کہ عظمت خلیل کو ابھی کچھ نہ بتائیے گا، تو رشیدہ بیگم نے فکر مند ہونے کے باوجود فوراً سر اس بات میں ہلا دیا۔ البتہ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر سوچتی رہیں۔ عظمت خلیل ابھی تک گھر نہیں آئے تھے، رات کو دیر سے آنے پر تو بات ٹل سکتی تھی، لیکن صبح ہونے پر بھی اگر انہیں کچھ نہ بتایا تو جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ ہنگامہ ضرور کھڑا کریں گے۔ مگر قسمت کو ان کی آزمائش منظور نہیں تھی، لہٰذا عظمت خلیل رات کو بھی بہت دیر سے گھر آئے اور صبح بھی بڑی عجلت میں نکل گئے کہ روزمرہ کی معمولی گفتگو بھی ان کے درمیان نہ ہو سکی۔ کچھ آ کے انہیں یہ پتہ چلتا کہ رومیلا ان کے گھر رہنے آئی ہے۔ البتہ رشیدہ بیگم نے سوچا تھا شام میں جب وہ گھر آئیں گے تب انہیں سب بتا دیں گی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عظمت خلیل کو رومیلا کے سامنے کوئی تماشا کھڑا کرنے کا موقع ملے، مگر انسان کچھ سوچتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ قدرت اپنے ارادوں سے کسی کو آگاہ نہیں کرتی، اس کے اٹل فیصلے وقت آنے پر سامنے آتے ہیں۔ صبح اٹھنے پر رومیلا کی حالت کافی بہتر تھی۔ رشیدہ بیگم کی پیار بھری ڈانٹ پر اس نے چائے کے ساتھ ایک عدد سلائس بھی لے لیا تھا۔ رات کو نمل کے کمرے میں سونے لیٹتے وقت اس نے نمل کو تو سب سچ سچ بتا دیا تھا، مگر رشیدہ بیگم سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور نہ ہی کچھ کہنے کی ضرورت پڑی تھی۔ رشیدہ بیگم نے دانستہ اس موضوع پر بات کرنے سے پرہیز کیا تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ بعد میں بات کر لیں گی، مگر بعد میں تو کچھ کہنے سننے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ دوپہر کے قریب ایک اور اندوہناک خبر ان کی منتظر تھی، صرف رشیدہ بیگم اور نمل کے لیے ہی نہیں بلکہ شہر بھر میں یہ بریکنگ نیوز کے طور پر نشر ہو رہی تھی۔ عظمت خلیل کے اوپر ایک لڑکی نے ان کے آفس میں گھس کر تیزاب پھینک دیا۔ رشیدہ بیگم اتنے مضبوط اعصاب کی مالک ہونے کے باوجود یہ خبر سنتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ نمل بھی اپنی جگہ سن رہ گئی۔ عظمت خلیل کے سیکریٹری نے گھر آ کر انہیں بتایا تھا اور انہیں ہسپتال لے جانے آیا تھا۔ رشیدہ بیگم کے بے ہوش ہونے پر ان کے لیے گھر میں ہی ڈاکٹر بلوا لیا گیا، جس نے بتایا کہ بی پی بے تحاشا لو ہو جانے کے باعث وہ غفلت میں چلی گئی تھی، لہٰذا اس نے ڈرپ لگا دی۔ نمل رومیلا کو رشیدہ بیگم کے پاس چھوڑ کر خود سیکریٹری کے ساتھ ہسپتال نکل گئی۔ عظمت خلیل کا آدھا چہرہ اور گردن سب بری طرح متاثر ہوئے تھے۔ انہیں فوری طور پر امداد تو فراہم کر دی گئی تھی، مگر ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ منہ اور زبان بھی اس طرح جلے تھے کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ وہ مستقبل میں بولنے کے قابل بھی ہوں گے یا نہیں۔ نمل کا دل یہ سب سن کر خون ہو گیا تھا، مگر جب اسے یہ پتہ چلا کہ یہ سب حشام کی بہن شمائلہ نے کیا ہے تب وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو گئی۔ جو کچھ حشام کے ساتھ ہوا تھا اس پر جب نمل کو اتنا دکھ تھا تو اس کی بہن کے درد کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں اگر اس نے یہ قدم اٹھایا تھا تو نمل اگر اسے صحیح نہیں کہہ سکتی تھی تو غلط بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔
سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ شمائلہ نے یہ کارروائی کرنے کے بعد وہاں سے فرار ہونے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ وہیں کھڑے رہ کر وہ عظمت خلیل کے تڑپنے کا منظر دیکھتی رہی تھی۔ ایک کم عمر لڑکی ہونے کے باوجود اس نے سب کچھ کسی ظالم حکمران کی طرح بڑے سکون کے ساتھ دیکھا تھا، بلکہ جب وہ اسے گرفتار کیا گیا تو اس کے چہرے پر ایک تسکین تھی، جیسے اب اس کے ساتھ کچھ بھی ہو اسے فرق نہیں پڑتا۔ جو وہ چاہتی تھی وہ کر چکی تھی، آگے اپنے انجام کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ یہ تو صرف ایک شمائلہ تھی جو منظر عام پر آ گئی تھی، اس جیسے اور نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے جو عظمت خلیل کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتے ہوں گے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کی بددعائیں تھیں جو آج عظمت خلیل اتنی تکلیف میں آپریشن تھیٹر میں پڑے تھے کہ سرجری ہونے کے باوجود ان کی ایک آنکھ کی بینائی واپس نہیں آ سکتی تھی، اور نہ ہی چہرے کے خد و خال پہلے کی طرح ہو سکتے تھے۔ انسان کس بات پر اکڑتا ہے اور کس بات پر اتراتا ہے جب اسے پیدا کرنے والے خداوند کریم نے خود فرما دیا کہ نہ تو آسمان کو چھو سکتا ہے نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، تو پھر انسان اپنے اوقات کیوں نہیں پہچان لیتا؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی مخلوق پر ظلم کرے گا اور اس کا حساب بھی نہیں دینا پڑے گا؟ جس نے پوری کائنات بنائی، ذرے سے لے کر پہاڑ تک، ہر چھوٹی بڑی شے کا جو مالک ہے، جو ہر جاندار کو رزق دے رہا ہے اور ہر ظاہر اور پوشیدہ سے واقف ہے، وہ اگر کسی کو گناہ کرنے کا موقع دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کبھی اسے پکڑ میں نہیں لے گا۔ یہ مہلت اس کی معافی نہیں ہے بلکہ ایک موقع ہے کہ اب بھی سنبھل جاؤ، مگر انسان صدا کا نہ شکرا ہے۔ وہ تب تک گناہ کیے جاتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ عذاب آنے کے بعد وہ معافی مانگتا ہے اور تائب ہو کر رہنے کے وعدے کرتا ہے، لیکن وہ یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر اسے دوبارہ موقع دیا جائے گا تو وہ دوبارہ وہی روش اختیار کرے گا۔ اسی لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت راہ حق پر ہونا ہے۔ جس کے پاس ہدایت موجود ہے وہ اگر بھٹک بھی جائے تو توبہ کر کے پھر ان بندوں میں شامل ہو سکتا ہے جن پر اس کا خاص کرم ہوتا ہے، لیکن جس کا دل ہی منور نہ ہو، جس کے اندر ایمان کی طاقت ہی موجود نہ ہو، اس کا بینک بیلنس چاہے کتنا بھی ہائی ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کی ہر شے اور عیش و آرام موجود ہو، حقیقت میں اس سے زیادہ غریب اور مفلس کوئی نہیں۔ لیکن عظمت خلیل نے منافقت کا جو لبادہ اوڑھ رکھا تھا، اس کے باعث کچھ لوگ ایسے تھے جو عظمت خلیل کی خاطر اپنی جان تک دے سکتے تھے۔ انہیں جب عظمت خلیل کے ساتھ ہوئے سانحہ کا علم ہوا تو وہ غم و غصے سے پاگل ہو گئے۔ حالانکہ شمائلہ کو پولیس نے فوراً اپنی حراست میں لے لیا تھا، پھر بھی عظمت خلیل کے لیے جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ان لوگوں نے پولیس کی گاڑی پر حملہ کرتے ہوئے شمائلہ کو بیچ سڑک پر کافی تشدد کا نشانہ بنایا کہ وہ خود جیل پہنچنے کی بجائے ہسپتال پہنچ گئی۔ یہ سب جان کر نمل بس پتھرائے ہوئے انداز میں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی تھی۔ عظمت خلیل ICU میں تھے، وہ ان سے مل نہیں سکتی تھی۔ ہسپتال کے باہر بھی ان کے احسانوں تلے دبے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والے کئی لوگ موجود تھے، لہٰذا جس جگہ نمل بیٹھی تھی وہی سب سے مناسب جگہ تھی جہاں اسے مکمل تنہائی اور خاموشی میسر تھی۔ اس جگہ بیٹھی وہ عظمت خلیل کے صحت یاب ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ان کے لیے پریشان ہو سکتی ہے، کبھی ان کے لیے آنسو بہا سکتی ہے، ان کی زندگی کے لیے دعا گو ہو سکتی ہے، مگر یہی زندگی ہے۔ بعض اوقات وہ ہو جاتا ہے جو انسان نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔ عظمت خلیل نے چاہے انہیں جتنی بھی اذیتیں دی ہوں، چاہے جتنے بھی دکھ دیے ہوں، ان دونوں ماں بیٹی کے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ابھری کہ ان کا کیا ان کے آگے آئے۔ انہوں نے تو ہمیشہ یہی چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں تائب کر دے، ان کا دل بدل دے۔ لہٰذا اس وقت ان کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ نمل شمائلہ کے لیے بھی بہتری مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا مانگے، چنانچہ جو اس کے حق میں بہتر ہو اس کے ساتھ وہی ہو۔ عالین پہلے جب خرم کو اس کے گھر چھوڑنے آیا تھا تب صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر چلا گیا تھا، مگر آج وہ خرم کے کمرے تک آیا تھا، پھر بھی اسے اس گھر سے کسی قسم کی اپنائیت کا احساس نہیں ہوا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو گیا تھا، اس کی اتنی یادیں وابستہ نہیں تھیں جو اسے ستاتیں۔ دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ گھر کا نقشہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ بلال اختر نے ان کے گھر کو اپنے گھر کے ساتھ اس طرح جوڑا تھا کہ اس کا اصل نقشہ مسخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فرقان حسن نے بھی گھر میں نیا پینٹ اور کچن وغیرہ کے ٹائلز تبدیل کر کے گھر کو بالکل نئے طرز کا بنا لیا تھا، چنانچہ اب اس گھر کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی گھر ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر عائشہ اختر زوبیہ کی وجہ سے جس ذہنی اور جذباتی اذیت سے گزر رہی تھی، اس کے بعد ریاض غفار سمیت ان سب کے دل میں وہ ساری کدورتیں دھل گئی تھیں جو انہیں واپس اس گھر میں آنے پر اکساتی تھیں۔ بلکہ عائشہ اختر سے مل کر ان سب کو یہی احساس ہوا تھا کہ اچھا ہی ہوا جو وہ یہ گھر خرید کر دوبارہ اس میں شفٹ نہیں ہو سکے۔ اگر ایسا ہوتا تو خامخواہ وہ خلیج جو ریاض غفار اور عائشہ اختر کے درمیان کچھ ماند پڑ گئی تھی دوبارہ پوری شدت سے ابھر آتی۔ عالین خرم کے گھر آ کر مسلسل یہی باتیں سوچ رہا تھا کہ خرم کے ملازم نے اسے خرم کے کمرے میں ہی بلا لیا۔
لہٰذا جب وہ اس کے کمرے تک پہنچا تو اس کی توجہ اس گھر کی جانب سے مکمل طور پر ہٹ چکی تھی۔ اس لیے خرم پر نظر پڑتے ہی اس نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے سلام کر کے اس طرح اچانک بلانے کی وجہ پوچھی تھی، جس پر خرم پرسوچ نظروں سے ایسے عالیان کو دیکھنے لگا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ کیا بات ہے، زوبیہ کو کوئی سراغ مل گیا ہے؟ اس کے اتنے شارٹ نوٹس پر بلانے کا مطلب صاف تھا کہ ضرور کوئی اہم بات ہے، اور فی الحال زوبیہ سے زیادہ اہم کچھ اور تھا نہیں۔ لگتا تو ایسا ہی ہے، خرم کی نظروں کی طرح اس کا لہجہ بھی سوچتا ہوا تھا۔ عالیان تیزی سے اس کے قریب آ بیٹھا جو بیڈ پر مختلف کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا۔ کمال ہے زوبیہ، عالیان نے بے چینی سے پوچھا، مگر خرم نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس کے بستر پر جو کاغذات پھیلے تھے ان میں سے 2-3 اس کے ہاتھ میں تھے اور وہ انہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عالیان نے اس کا انہماک دیکھ کر کاغذات پر سرسری سی نظر ڈالی تو کچھ الجھ سا گیا۔ وہ مختلف اوراق پر بنائے گئے مختلف سکیچز تھے۔ کیا ہے یہ؟ خرم کی محویت دیکھتے ہوئے عالیان نے تھوڑا سا چڑھ کر پوچھا۔ یہ زوبیہ کی بنائی ہوئی ڈرائنگز ہیں، خرم نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑے کاغذات اس کی طرف بڑھا دیے۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے تب یہ کچھ کاغذات اس کمرے میں رہ گئے تھے۔ یہ زوبیہ کا کمرہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت ان کاغذات کو میں نے یہ سوچ کر پھینکنے کی بجائے ملازموں سے گھر کے پچھلے کمروں میں ڈلوا دیا تھا کہ کہیں سامان پیک کرنے کی جلدی میں یہ ڈبہ غلطی سے نہ رہ گیا ہو۔ اگر بلال اختر کی فیملی نے بعد میں ایسی کسی چیز کا تقاضا کیا تو ان کے دیگر سامان کے ساتھ یہ بھی پہنچا دیں گے، مگر انہوں نے یہ سامان کاٹ کباڑ سمجھ کر چھوڑا تھا، لہٰذا کبھی مطالبہ کیا ہی نہیں۔ اور ہم بھی روٹین لائف میں ایسے بیزی ہوئے کہ پچھلے کمرے کی صفائی کا نمبر ہی نہیں آیا، اور یہ سامان تب سے اب تک وہیں کا وہیں پڑا ہے، جسے میں نے آج نکالا ہے۔ خرم بڑی تفصیل سے بول رہا تھا، مگر عالیان کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اسے زوبیہ کے بارے میں جاننے کی اتنی جلدی تھی کہ اس نے پینٹنگز پر غور بھی نہیں کیا اور مسلسل خرم کو سوالیہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہونے تک عالیان کے چہرے پر بیزاری صاف پڑی جا سکتی تھی، البتہ وہ کافی تحمل سے بیٹھا تھا، جیسے اب بھی اس کی اگلی بات سننے کا منتظر ہو، کیونکہ اسے امید تھی کہ اگر خرم نے اسے اس طرح اچانک بلایا تھا تو وہ یقیناً کوئی اہم بات کرنے والا ہوگا۔ تبھی خرم اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تم زوبیہ کو کتنا جانتے تھے؟ بالکل نہ جاننے کے برابر، ہم تو کبھی ملے بھی نہیں، عالیان فوراً بولا۔ خرم نے ہنکارا بھرا اور کہنا شروع کیا، زوبیہ نے ذکر کیا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے سے پہلے سے مجھے جانتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تھا ایک بار ایک شخص کی جان بچاتے ہوئے، حالانکہ وہاں بہت سارے لوگ تھے، کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا، صرف ایک میں تھا جس نے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، حالانکہ مجھے اس کی موت سے فائدہ بھی تھا، پھر بھی میں نے یہ عظیم کام کیا، اسی لیے وہ مجھے ایک اچھا انسان سمجھتی تھی۔ میں نے ایسا کوئی قدم کبھی نہیں اٹھایا تھا، میں نے کبھی کسی کی جان نہیں بچائی تھی، اور وہ بھی بھرے مجمع میں جہاں بے تحاشا لوگ موجود ہوں۔ میں نے اس کی بات سن کر یہی سوچا تھا کہ اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لیکن آج صبح میری یونیورسٹی میں میرے ایک بہت بڑے حریف کو گولی لگی۔ اس کے اپنے دوست تک اس کی مدد کرنے آگے نہیں بڑھے، بلکہ سب اسے چھوڑ کر بھاگ نکلے تاکہ پولیس کے بیان وغیرہ سے بچ جائیں۔ تب میں اسے اپنے کندھے پر ڈال کر اپنی گاڑی تک لے کر گیا، میرے دوستوں نے بھی میرا ساتھ دیا اور ہم نے اسے ہسپتال پہنچا دیا۔ اس کی حالت کافی سیریس تھی، اگر دیر ہو جاتی تو وہ مر سکتا تھا، لیکن وہ بچ گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی پولیس کے شک کے دائرے سے باہر ہو گیا ہوں، ورنہ ایک عام رائے ہے کہ میری منگنی اس کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ وہ میرا حریف بھی تھا، میری منگیتر کو بھی مجھ سے چھین چکا تھا، مجھے اس کی جان بالکل بھی نہیں بچانی چاہیے تھی، مگر اس بھرے مجمع میں سوائے میرے کسی نے یہ قدم نہیں اٹھایا، البتہ ہماری تصویر کھینچ کر فیس بک پر ضرور ڈال دی، وہ دیکھو، خرم کہتا چلا گیا۔ اس کے آخری جملے پر عالیہ نے پلٹ کر اس کی کمپیوٹر ٹیبل کی جانب دیکھا تو مانیٹر پر واقعی ایک تصویر نظر آئی۔ خرم کا چہرہ اس میں واضح طور پر نظر آ رہا تھا، جبکہ جس شخص کو اس نے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اس کی پیٹھ تھی، مگر وجود اور خون میں لت پت قمیض ظاہر کر رہی تھی کہ وہ شدید زخمی ہے۔ عالیان نے گردن موڑ کر واپس خرم کی جانب دیکھا تو خرم نے ایک کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ اب کی بار عالیان کاغذ پر سرسری نظر نہ ڈال سکا، بلکہ وہ ششتر سا کاغذ کو دیکھے گیا جہاں کمپیوٹر پر موجود تصویر کا ہو بہو منظر سکیچ کی صورت میں مزین تھا۔ صرف خرم کی شکل واضح نہیں تھی، یا یوں کہہ لیں کہ بنانے والے کی ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ شکل کی بخوبی تصویر کشی کر سکتا، البتہ اس نے منظر بالکل وہی دکھایا تھا، یعنی کندھے پر کسی زخمی کو ڈالے کوئی شخص دوڑ رہا تھا۔ یہ تصویر زوبیہ نے بنائی تھی، یہ دوسری بلکہ یہ تمام تصویریں زوبیہ کی ہی بنائی ہوئی ہیں۔ خرم نے ایک اور صفحہ اس کے آگے کیا جس پر ایک زخمی لڑکی موجود تھی اور اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ زوبیہ نے بتایا تھا اس کے کالج میں ایک لڑکی ہوتی تھی، نتاشا، جس نے زوبیہ کو ایک زمانے میں کافی پریشان کیا تھا، پھر وہ اچانک غائب ہو گئی اور بعد میں اس کی لاش ملی تھی۔
زوبیہ کے والدین کا خیال تھا اسے بھی زوبیہ نے مارا ہے، کیونکہ جب وہ غائب ہوئی تھی اور اس کی تلاش جاری تھی زوبیہ نے تبھی بتا دیا تھا کہ وہ مر چکی ہے۔ اس کی موت پاؤں مڑ کر گٹر میں گر جانے کے باعث ہوئی تھی اور اسی لیے اس کی ڈیڈ باڈی 2 دن بعد ملی۔ مجھے لگتا ہے یہ تصویر اسی نتاشا کی ہے۔ آلین پریشان نظروں سے خرم کو دیکھنے لگا، جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کہے۔ آلین، زوبیہ نے بہت بار مجھ سے کہا تھا کہ اسے لگتا ہے کہ صرف میں ہوں جو اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ آج میری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کہتی تھی۔ ساری دنیا اسے پاگل سمجھتی تھی، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ بھی، لیکن وہ پاگل نہیں تھی۔ اس میں کمی تھی تو صرف اعتماد اور فہم کی۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں جو مستقبل میں ہونے والا ہوتا ہے، لیکن ان کا یہ علم بڑا محدود ہوتا ہے۔ وہ مستقبل میں ہونے والے حادثے کو بدل سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے وقوع پذیر ہونے کا صحیح وقت جانتے ہیں، بلکہ بعض اوقات وہ سمجھ بھی نہیں پاتے کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا۔ زوبیہ بھی انہی لوگوں میں سے تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، مگر اسے پتا تھا کہ میں نے ایک شخص کی جان بچائی تھی۔ وہ اتنی ذہین نہیں تھی کہ ماضی اور مستقبل میں فرق کر پاتی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اس نے مجھے دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں کہیں دیکھا ہوگا، جبکہ اس نے مجھے یا تو خواب میں دیکھا تھا یا نیم غنودگی میں۔ اسی عالم میں وہ یہ ساری پینٹنگز بنایا کرتی تھی۔ ڈاکٹر شکیلہ کی تشخیص صحیح تھی، وہ سپلٹ پرسنالٹی تھی، یعنی دوہری شخصیت۔ جب وہ زوبیہ ہوتی تھی تب بالکل نارمل ہوتی تھی، بلکہ کسی حد تک بودھی اور کمزور سی لڑکی ہوا کرتی تھی۔ زوبیہ سے ہٹ کر جب وہ دوسری لڑکی بنتی تھی تب بھی وہ یہ سارے سکیچز بناتی تھی۔ اسی عالم میں اس نے حمید پر حملہ بھی کیا تھا۔ اس ٹرانس میں وہ جو کچھ بھی کرتی تھی اسے لگتا تھا وہ شائستہ خالہ کر رہی ہیں، حالانکہ وہ سب وہ خود ہی کر رہی ہوتی تھی۔ جیسے اپنی ایک دوست پر اس نے اسی گھر کی چھت پر حملہ کیا تھا، جس کے بعد بلال اختر نے اس گھر کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ حملہ کسی شائستہ خالہ کی روح نے نہیں، خود اس نے کیا تھا، مگر یہ نیم غنودگی یا دورہ پڑنے کی کیفیت سے جب وہ باہر آئی تو اس نے یہی کہا کہ اس نے شائستہ خالہ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ خرم کہتا چلا گیا۔ آلین ایک دم چپ بیٹھا بڑے غور سے اسے سن رہا تھا۔ اس کے خاموش ہونے پر بھی وہ کچھ نہیں بولا تو خرم کو ہی کہنا پڑا، تمہیں یقین نہیں آ رہا نا؟ اب ایک اور بات سنو۔ میں جب زوبیہ سے پاگل خانے ملنے گیا تھا تب اس نے بتایا تھا کہ شائستہ خالہ بھی اپنی زندگی میں پاگل خانے آئی تھی، کیونکہ اس نے شائستہ خالہ کو بھی ہو اسی حلیے میں دیکھا تھا، جبکہ سچ یہ ہے کہ اس نے خود کو ہی دیکھا تھا۔ لیکن وہ جو میں نے پہلے کہا نا کہ وہ اتنی سمجھدار نہیں تھی، یا شاید اللہ تعالیٰ غیب کا علم کسی کو دیتا نہیں، اگر کچھ دکھاتا بھی ہے تو انسان اپنی کم فہمی کی وجہ سے اسے سمجھ نہیں پاتا۔ یہی زوبیہ کے ساتھ ہوا۔ اسے پتا تھا کہ وہ ایک دن پاگل خانے آئے گی، اسی جگہ پر، اسی یونیفارم میں، مگر وہ یہ بات سمجھ نہیں سکی۔ کچھ اس کے ساتھ بچپن میں ایسے حادثے رونما ہوئے اور ایسی کہانیاں اسے سنائی گئی کہ ایک ایسا کردار اس کی زندگی میں حاوی ہو گیا جو کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر اس نے شائستہ خالہ کے بارے میں نہ سنا ہوتا تو ہو سکتا تھا وہ اپنی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئی ہوتی کہ یہ سب اس کی خالہ کی روح کر رہی ہے۔ لیکن شائستہ خالہ سے وابستہ کہانیوں کو جب اس نے اپنی سوچ کے مطابق جوڑا اور پھر اس کے ساتھ زندگی میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد اس نے اپنی ایک الگ کہانی بنا لی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ شائستہ خالہ کا کوئی سایہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اگر کچھ تھا تو صرف مستقبل کی وہ جھلکیاں جو زوبیہ کے ساتھ ہونے والی تھیں۔ خرم نے بستر پر ایک صفحہ اور اٹھا لیا جس میں 2 لڑکے ایک لڑکی پر وحشیانہ طور پر حملہ آور تھے۔ تمہارا مطلب ہے؟ عالیہ نے کتنی دیر بعد زبان کھولی، مگر اب بھی وہ خود کو بولنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ جو کچھ خرم کہہ رہا تھا وہ اس پر یقین نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مگر دماغ کا کوئی ایک کونا اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ خرم ٹھیک کہہ رہا ہے، لہٰذا وہ اسے جھٹلا نہیں پا رہا تھا۔ خرم صفحہ پر سے نظریں ہٹا کر عجیب سے انداز میں عالیہ کو دیکھنے لگا۔ زوبیہ نے ایک بار میرے دوست حمید پر حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ شائستہ خالہ کا قاتل ہے، بلکہ اس نے مجھے وہ جگہ تک بتائی تھی جہاں شائستہ خالہ کی لاش دفن ہے۔ وہ میرے دوست وکی کے فادر کا فارم ہاؤس تھا۔ میں نے زوبیہ کے ساتھ جا کر وہاں اس قبر کو کھود کر لاش تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر وہاں کچھ ہوتا تو ملتا نا۔ سب سے بڑھ کر جب میں آخری بار زوبیہ سے ملا تھا تب اس نے مجھے شائستہ خالہ کے قاتل کا نام تک بتایا تھا، واجد۔ اس وقت میں اس کی بات کو اس کا پاگل پن سمجھ کر نظر انداز کر کے آ گیا تھا، لیکن آج کمپیوٹر پر اس تصویر کو دیکھ کر جیسے سارے بند دروازے ایک دم کھل گئے، جیسے ساری گتھیاں سلجھ گئیں۔ اس وقت واجد کا نام سن کر کوئی خیال نہیں آیا، مگر آج اچانک یاد آیا ہے کہ جیسے ہم سارے دوست، بلکہ اس کے ارد گرد موجود تمام لوگ وکی کہہ کر پکارتے ہیں نا، اس کا اصل نام واجد ہے، جو شاید وہ خود بھی بھول گیا ہوگا۔ عالیہ سکتہ کے عالم میں خرم کو دیکھ رہا تھا۔ خرم اب کیا کہنے والا تھا وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر اس کا دل و دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت خرم کی بھی تھی، تبھی وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا اور آگے کچھ نہیں بول رہا تھا۔
आखिर काफ़ी देर गुजरने के बाद आलियान को ही कहना पड़ा, तुम्हारे दोस्त विकी और हमीद ज़ोबिया को क्यों मारेंगे और वो उन्हें मिल कैसे गई? वो तो पागल खाने में थी। वो क्यों मारेंगे इसका जवाब तो इन सफ़ों पर मौजूद है। मुझे ज़िंदगी में कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि वो दोनों इस हद तक गिर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें काफ़ी करीब से जानता हूँ। वो खासे घटिया और आवारा हैं। ज़ोबिया उन्हें कैसे मिल गई ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये यकीन ज़रूर है कि ज़ोबिया की बनाई हुई दूसरी तमाम ड्राइंग्स की तरह ये सब भी झूठी नहीं है। इस कब्र में ये 2 लड़के जिस लाश को दफना रहे हैं ये ज़ोबिया की है और ये दोनों लड़के विकी और हमीद हैं। आलियान सारे सफ़े बिस्तर पर फेंकता हुआ अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने सर के बालों को मुट्ठियों में ऐसे जकड़ लिया जैसे उसका ज़हन ये सब सुनने और यकीन करने की ताब ना ला रहा हो। खुर्रम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर हाथ में पकड़े कागजात एक तरफ रखते हुए वो भी आलियान के रूबरू खड़ा हो गया। आलियान, अब हमें ज़ोबिया। खुर्रम प्लीज़ चुप हो जाओ। भले ही हमारे घरानों में लड़ाई रही है, लेकिन वो है तो मेरी कज़न। हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त, हमारी इज़्ज़त। मैं उसके बारे में ये सब। आलियान के लहजे और अंदाज में बेतहाशा बेचैनी थी। मैं समझ सकता हूँ, मेरी तो वो कज़न थी, ना गैरत थी। एक मतलब के तहत मैंने उससे दोस्ती की थी, लिहाजा उसे कभी दोस्त भी नहीं समझा। लेकिन किसी भी लड़की के लिए ये सब सुनना आसान नहीं, चाहे उससे कोई ताल्लुक़ हो या ना हो। लेकिन अगर ज़ोबिया के साथ ये सब हुआ है तो उसके मुजरिमों को सज़ा तो मिलनी चाहिए। उनका जुर्म तो सामने आना चाहिए और ये काम हमें आज ही करना है। मैं डैड के दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ जो पुलिस डिपार्टमेंट में DIG हैं। विकी और हमीद जिन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं उन पर इतनी आसानी से हाथ नहीं डाला जा सकता। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अगर वो पहले होशियार हो गए तो वो शवाहिद मिटा भी सकते हैं। तुम्हारे इरादे क्या हैं? आलियान ठिठक कर खुर्रम को देखने लगा, जिसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो सब सोच विचार किए बैठा है। मगर खुर्रम ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय किसी गैर मरई नुक्ता को देखते हुए यासियत भरे अंदाज में कहा, ज़िंदगी में पहली बार मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गलत निकलूँ। जो अंदाजे लगाए और जो नताइज मैंने अखज़ किए हैं, अल्लाह करे वो सब गलत निकले। भले ही मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े, मगर ज़ोबिया वहाँ से बरामद ना हो जहाँ से मुझे यकीन है कि वो मिल जाएगी। विकी के फार्म हाउस पर पुलिस लेकर पहुंचना इतना आसान काम नहीं था, वो भी महज शक की बुनियाद पर। मगर फुरकान हसन के दोस्त DIG साहब ने फुरकान हसन के कहने पर अपना सारा असर और रसूख इस्तेमाल कर डाला और कोर्ट के आर्डर लेकर विकी के वालिद के पास पहुंचे ताकि वो बिल्कुल बेबस हो जाए, क्योंकि अगर उन्हें पहले से अंदाज़ा हो जाता तो ना सिर्फ वो ऑर्डर रुकवा सकते थे, बल्कि विकी को बचाने के लिए पहले ही फार्म हाउस से शवाहिद मिटा सकते थे। पुलिस के अमले के साथ DIG साहब आलियान, खुर्रम और विकी के वालिद तक फार्म हाउस आए थे। बिलाल अख्तर को अभी किसी किस्म की कोई इतला नहीं दी गई थी। आलिया ने तो अपने घर में भी जिक्र नहीं किया था कि वो सबको पहले से परेशान नहीं करना चाहता था। अभी भी वो दुआ गो था कि खुर्रम के सारे शकूक गलत निकले। हालांकि विकी के वालिद ने पुलिस का लिहाज किए बगैर खुर्रम को खूब खरी खरी सुनाई थी, जिसे खुर्रम ने बड़ी खामोशी से सुना था। अपनी जगह वो उसे सही लग रहे थे। बेटे के दोस्त ने उनके बेटे के ऊपर केस फाइल कर दिया था। वो जो भी कहते कम था, और सब कुछ इतने अचानक कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पाए थे। उसमें इनका तिल मिलाना गलत ना था। जब वो फार्म हाउस के पिछले हिस्से में पहुंचे तो खुर्रम की बेचैनी सख्ता में तब्दील होने लगी। दीवार के पास लगे एक दरख्त के करीब, जहां ज़ोबिया ने कांपते हाथों के साथ शाइस्ता खाला की कब्र की निशानदही की थी और जहां खुर्रम ने अपनी पूरी जान मारकर अच्छा खासा गड्ढा खोद लिया था, वहां अब कोई खुदाई के आसार नहीं थे, बल्कि गड्ढे को भर दिया गया था। लेकिन मिट्टी की शक्ल देखकर बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि गड्ढा अभी कुछ दिन पहले ही भरा है। इसीलिए ज़मीन अभी तक पूरी तरह हमवार नहीं हुई थी और किसी कब्र की तरह थोड़ी सी उभरी हुई थी। पुलिस के साथ आए मजदूरों को जब खुर्रम ने उस मखसूस जगह की खुदाई करने को कहा, तब उसे अच्छी तरह एहसास था कि कई माह पहले ज़ोबिया ने जब उसे खुदाई करने के लिए कहा था तो उस वक्त ज़ोबिया के क्या महसूसात होंगे। मजदूरों ने ज़मीन खोदनी शुरू की तो खुर्रम सुन ज़हन के साथ हाथ बांधे उन्हें देखता रहा, यहाँ तक कि उन लोगों ने उतना ही गड्ढा खोद लिया जितना खुर्रम ने उनसे 4 गुना ज़्यादा वक्त में खोदा था। तब मजदूर की कुदाल के साथ एक कपड़ा भी खींचता हुआ बाहर आ गया। वहाँ मौजूद तमाम नफूस बुरी तरह चौंक उठे। विकी के वालिद, जो सख्त तैश के आलम में सारी कार्रवाई देख रहे थे, वो भी गोया झटका खाकर अपनी जगह से चंद कदम आगे आए। मिट्टी में अटा वो मैला कपड़ा यकीनन सफ़ेद रंग का रहा होगा। उस कपड़े के नजर आने के बाद मजदूर ने कुदाल एक तरफ रख दी और बड़ी एहतियात से मिट्टी हटाने लगे। जैसे जैसे मिट्टी हटती जा रही थी, फिजा में एक अजीब सी बदबू फैलती जा रही थी। सभी बेचैनी और बेयकीनी से एक दूसरे को और कभी मजदूरों को कार्रवाई करते हुए देख रहे थे कि आखिर एक मजदूर ने आवाज़ लगाते हुए कहा, साहब, ये किसी लड़की की लाश है।